बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं ई कॉम्पिटिशन्स यूट्यूब चैनल और मुझे कहते हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। तो दोस्तों, बिलाखिर इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुआ चाहती हैं। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है, जिसकी वजह आपको आगे चल के मालूम हो जाएगी। सरदस्त ये बताता चलूं कि मैं इस वीडियो में अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मौजूद हैं यार, और बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। इस दफ़ा काफ़ी देर हो गई रिज़ल्ट की वीडियो आने में, और इसके बहुत सारे महर्रिकात हैं, थोड़े थोड़े आप लोगों से भी शेयर करेंगे। जी। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए कि आपको ये मुकाबला कैसा लगा, कितना आपने इसको एंजॉय किया? मुकाबला बहुत अच्छा रहा, लेकिन अफसोस ज़रूर रहा कि हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं, हमारे जो शुरका हैं, वो हमारी हदायत पे अमल नहीं करते। हमारी जो वीडियो हम देते हैं, जो भी हम रूल्स और रेगुलेशन बनाते हैं, उन पे बिल्कुल अमल नहीं करते। और उसकी वजह ही दरअसल ये है कि वो हमारी वीडियो देखते नहीं हैं। अगर उसको सुने फिर उम्मीद की जा सकती है कि वो इस पे ज़रूर अमल करेंगे, क्योंकि हमने बार बार जो चीज़ें बताई, आप लोगों ने उसी की खिलाफ वर्जी की। मेरे ख्याल से अब हम वीडियो का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं, क्योंकि बाकी बातें तो साथ साथ होती रहेंगी। आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से करते हैं, जो दिलों के भेद खूब जानता है। तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद मा तर्जुमा आपकी खिदमत में पेश करेंगे मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान साहिब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत ही मेहरबान, हमेशा रहम फरमाने वाला है। अर्रहमान अल्लमल कुरआन। रहमान ने अपने हबीब को सिखाया है कुरान। खलक़ल इंसान। पैदा फरमाया इंसान कामिल को। अल्लमहुल बयान। नीज उसे कुरान का बयान सिखाया। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान। सूरज और चांद हिसाब के पाबंद हैं। वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। और आसमान के तारे और जमीन के दरख्त उसी को सजदा गुना है। और आसमान उसी ने बुलंद किया और मीज़ान अदल कायम की। अल्लाह तग़ौ फिल मीज़ान। ताकि तुम बोलने में ज्यादती न करो। वअक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान। और वजन को ठीक रखो इंसाफ के साथ, और तोल को कम ना करो। वल-अर्ज़ वज़अहा लिल-अनाम। और उसने जमीन को पैदा किया है मखलूक के लिए।
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، اس میں گونا گو پھل ہے اور کھجوریں غلافوں والی. والحب ذو العصف والريحان، اور اناج بھی بوسا والا اور خوشبودار پھول. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اے انس و جاں، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب، نہایت خوبصورت انداز میں مفتی رمضان صاحب تلاوت قرآن مجید الفرقان حمید پیش فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے سوز و گداس میں بہت سی ترقیاں عطا فرمائے، آمین. جی، تو نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کریں گے حافظ عدنان اکرم. یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرورے انبیاء تیری کیا بات ہے، رحمت دو جہاں آپ کی ذات ہے. اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے، روح کون مقام نکھارا گیا، روح انسانیت کو قرارا گیا. مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا، آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرورے انبیاء تیری کیا بات ہے. جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب. حافظ عدنان، بہت اچھی آواز، اور کچھ چیزیں پڑھنے میں اور سننے میں کئی دفعہ بہت اچھا لگتا ہے، اور پڑھنے والا کئی دفعہ سما باندھ دیتا ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل جی، ایک کیفیت تھی ان کے پڑھنے میں اور بہت مزہ آ رہا تھا، بہت لطف آیا سن کے. اللہ تعالیٰ ان کے سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین آمین. جی تو ناظرین اور سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہم شروع میں بتا چکے ہیں کہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کل پاکستان مقابلہ حسن نعت کا رزلٹ اس ویڈیو میں دیا جائے گا. آپ لوگ ہم سے کنیکٹ رہیے انشاءاللہ العزیز. اس ویڈیو میں اور بھی آپ لوگوں کے لیے بہت ساری خوشخبریاں ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائیں گی، لیکن شرط یہی ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کے اختتام تک ہمارے ساتھ رہیں گے. کیوں جی عمران؟ بالکل جی، کیونکہ اگر آپ مکمل سنیں گے تو آپ کو یقیناً فائدہ ہوگا، اور اگر آپ نہیں سنیں گے تو
اس کا کیا نقصان ہوگا وہ آپ کو آگے رزلٹ میں پتہ چل جائے گا۔ جی، تو اس ویڈیو کا پہلا سیگمنٹ تو ہم کر چکے نعت اور تلاوت کا، اب سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمیں شکریہ ادا کرنا ہے خاص طور پہ محمد بن قاسم ویلفیئر ٹرسٹ کا، جن کے 15 پارٹیسپینٹ نے اس مقابلہ حسن نعت میں حصہ لیا، لیکن فائنل تک کتنے لوگ گئے؟ جی عمران، اس حوالے سے آپ۔ اس ادارے سے 2 لوگوں نے فائنل کے لیے کوالیفائی کیا، ان کے نام اور ان کے پوزیشنز رزلٹ میں پتہ چل ہی جائیں گی۔ میں اور میری پوری ٹیم ادارہ ہاذا کے سٹاف، خاص طور پہ ان اساتذہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے یہ بچے تیار کیے، اور ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان اساتذہ اور ادارہ ہاذا کی پوری ٹیم کو اسی جذبے سے قوم کے معمار تیار کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اساتذہ اکرام کی دلچسپی یہ پتہ دیتی ہے کہ نعت سے کتنی محبت ہے۔ ایک دن وہ وقت آئے گا جب یہ بچے پوزیشن بھی لائیں گے، کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ بالکل جی، کیونکہ میرے استاد گرامی فرمایا کرتے ہیں کہ ذہین ناکام ہو سکتا ہے، محنتی ناکام نہیں ہو سکتا، لہٰذا آپ سب نے محنت جاری رکھنی ہے، محنت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، اور انشاءاللہ ایک دن کامیابی ضرور آپ کے قدم چومے گی۔ عمران، آپ پاکستان اسسٹو ٹیکنالوجی فاؤنڈیشن کے ساتھ کب سے منسلک ہیں، اور پاکستان اسسٹو ٹیکنالوجی فاؤنڈیشن کیا کچھ کر رہی ہے؟ اس حوالے سے آپ کوئی مختصر سا بتائیں گے ہمارے ناظرین و سامعین کو؟ جی ہاں بالکل، پاکستان اسسٹو ٹیکنالوجی فاؤنڈیشن کا باقاعدہ آغاز 2010 میں سر محمد شہباز حسین صاحب کی زیر نگرانی ہوا، اور یہ سلسلہ پہلے تو چند لوگوں کو کمپیوٹر کی ٹریننگ دینے پر مشتمل تھا، اس کے بعد اس کو مزید وسیع کیا گیا، ویب سائٹ ایک ڈیولپ کی گئی سلسلے میں، اس کے بعد کورسز مختلف کروائے گئے، ملک کے مختلف شہروں میں PATF کے پلیٹ فارم سے کمپیوٹر کورسز ہوئے، آن لائن کمپیوٹر کورسز ہوئے، اس کے علاوہ واٹس ایپ گروپس کام کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کے حوالے سے، PATF کے نام سے میل اور فیمیل کا گروپ ہے، اسی طرح سے PATF لائبریری کے نام سے گروپ کام کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر اسلامک سیکشن کی بات کریں تو PATF میرے خیال میں وہ واحد NGO ہے جس میں باقاعدہ سے اسلامک ونگ موجود ہے، اور اس کی پوری مینجمنٹ موجود ہے، جس پہ بہت اچھے انداز میں کام ہو رہا ہے۔ بالخصوص ہمارا جو ریکارڈنگ کا پروجیکٹ ہے وہ بہت زبردست ہے اور بڑا اہم ہے اس سلسلے میں۔ اس میں چند کتابوں کی اگر بات کریں جو مشہور ہیں، جیسے تفسیر ضیاء القرآن، اس کی ریکارڈنگ مکمل ہو چکی ہے اور ایڈیٹنگ اور اپلوڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی طرح سے سیرت کے اوپر بہترین کتاب سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھی ایڈیٹنگ اور اپلوڈنگ کے مراحل میں ہے۔ اسی طرح سے خلفاء راشدین کے حوالہ سے تذکرہ خلفاء راشدین اور تاریخ الخلفاء، یہ بھی ایڈیٹنگ اور اپلوڈنگ کے مراحل میں ہے۔ درود پاک پر بہترین کتاب آب کوثر ریکارڈ ہو کے مکمل اپلوڈ ہو چکی ہے۔ اسی طرح سے PATF کے جو چینلز ہیں جیسا کہ PATF اسلامک انفو، اس کے اوپر آپ کو ساری ریکارڈڈ بکس مل جائیں گی۔ اسی طرح سے PATF کا کمپٹیشن چینل ہے جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، جس پلیٹ فارم سے ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ اسی طرح سے پاکستان اسسٹو ٹیکنالوجی فاؤنڈیشن کے نام سے ایک PATF کا چینل ہے جس پہ سر محمد شہباز حسین صاحب کے ٹوٹوریلز موجود ہیں کمپیوٹر اور اینڈرائڈ سے ریلیٹڈ۔ اچھا عمران، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اتنی خدمات گنوائی ہیں پاکستان اسسٹو ٹیکنالوجی فاؤنڈیشن کی، ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے واٹس ایپ گروپس کی بات کی ہے، ان کے بارے میں مختصر سا بتائیے گا کہ ان میں کیا کچھ ہوتا ہے، اور ان میں کوئی ایڈ اگر ہونا چاہتا ہے تو وہ کس طرح سے ایڈ ہو سکتا ہے؟ اچھا جی، ہمارے جو واٹس ایپ گروپس ہیں ٹیکنالوجی کا تو واضح ہے، جو PATF کے نام سے ہے اس میں صرف
टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। इसी तरह से जो PATF लाइब्रेरी का ग्रुप है उसमें ऑडियो नॉवेल्स, ऑडियो बुक्स शेयर किए जाते हैं। इसी तरह से PATF इस्लामिक इन्फो मेल और फीमेल, ये दोनों हमारे अलग अलग ग्रुप्स काम कर रहे हैं। इसमें हम मुख्तलिफ़ इस्लामी कुतुब और मुख्तलिफ़ इस्लामी मौज़ूआत लेकर आते रहते हैं। वक्तन फ़वक्तन कुरान और हदीस का सिलसिला होता है, सीरत का सिलसिला है, फ़िक़्ह का एक सिलसिला है। तो जहाँ तक बात है इनमें ऐड होने की, तो ऐड होने के लिए आपको एक नंबर पे कांटेक्ट करना है। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और मैं बता भी देता हूँ, 0305767476। अच्छा, ये जो आप नंबर बताया इसमें आप कोई भी किसी भी ग्रुप में अगर ऐड होना चाहते हैं तो आपसे रब्ता कर सकता है सिलसिला में, फीमेल हो चाहे मेल हो? जी हाँ, बिल्कुल रब्ता किया जा सकता है। और इसमें जो हमारी बुनियादी शर्त यही है कि जो भी ऐड होना चाहे, एक तो वो खुद रब्ता करे, दूसरा वो ना तो हमें कॉल करके ऐड होने की रिक्वेस्ट करे, ना ही टेक्स्ट मैसेज में रिक्वेस्ट करे। वॉइस मैसेज उसके लिए ज़रूरी है ताकि हम इत्मीनान कर सकें कि जो भी ऐड होना चाह रहा है क्या वो वही शख्सियत है या उसके पीछे कोई और है। अच्छा, आज के इस दौर में जहाँ पे आप देखते हैं कि बहुत सारी फेक और इस तरह के मामलात होते हैं, लोग खामखा में ऐसे काम करते हैं जो कि नहीं करने चाहिए, तो इसमें ख़ास तौर पे फीमेल को बड़ा इशू होता है कि उनके नंबर, उनकी प्राइवेसी जो है वो किसी तरह से भी डिस्टर्ब ना हो। इस हवाले से पाकिस्तान असिस्टिव टेक्नोलॉजी फाउंडेशन का कोई है सिस्टम? अच्छा, इस हवाले से हम यही कोशिश करते हैं हमेशा कि प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए और जितने भी हमारे पास लोग हैं उनके नंबर हम कम से कम एक दूसरे से शेयर ना करें। आगे खुद से वो जो मर्ज़ी करते रहें, उसके लिए हम ज़िम्मेदार नहीं होते, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो फीमेल के लिए ग्रुप काम करता है उसमें एडमिन्स फीमेल ही होती हैं? बिल्कुल जी, इंतज़ामिया के लोग मौजूद हैं, लेकिन वो जब से ये ग्रुप बने हैं ख़ास तौर पे फ़ीमेल के, तो मुझे नहीं लगता कि किसी इंतज़ामिया के फ़र्द ने, किसी मेल ने उसमें वॉइस मैसेज भी किया हो, यहाँ तक कि कोई अपनी अनाउंसमेंट भी की हो। तो ये सारा काम डीलिंग का जो भी मामलात हैं सारे वो फ़ीमेल ही देखती हैं और फ़ीमेल को अगर कोई शिकायत होती है तो उनका कांटेक्ट भी फ़ीमेल एडमिन से ही होता है और वही फिर उनको जवाब देती हैं, जो भी मामलात उनके होते हैं वही देखती हैं। बहुत शुक्रिया। मुस्तकबिल में पाकिस्तान असिस्टिव टेक्नोलॉजी फाउंडेशन क्या करना चाह रही है और ये सारे मामला जो होते हैं इसका तरीक़ाकार क्या होता है? मुस्तकबिल में इरादे तो बहुत बड़े बड़े हैं, जैसा कि फ़िलहाल तो हम अपना जो रिकॉर्डिंग वाला प्रोजेक्ट है इसमें हम कोशिश कर रहे हैं दरस निज़ामी का जितना भी सिलेबस है बॉयज़ और गर्ल्स का, वो हम ऑडियो में अवेलेबल करें सबके लिए, ताकि हमारे जो ब्लाइंड बच्चे बच्चियाँ पढ़ना चाहते हैं, ख़ास तौर पे जो इल्म दीन हासिल करना चाहते हैं, इस वजह से मायूसी का शिकार ना हो जाएं कि उनके पास मटेरियल नहीं है, मवाद नहीं। इसके अलावा कंप्यूटर कोर्सेज़ हैं, ऑडियो वीडियो एडिटिंग के कोर्सेज़ हैं, वेब डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं और जो कि हमारा एक अहम इवेंट होता है नात कंपटीशन, उसको मद्देनज़र रखते हुए PATF ने एक ऑनलाइन नात कोर्स भी प्लान किया है जो कि फ़िलहाल सिर्फ फीमेल्स के लिए होगा। अच्छा, पाकिस्तान असिस्टिव टेक्नोलॉजी फाउंडेशन जो है वो बहुत सी खिदमात सर अंजाम दे रही है, जैसा कि आपने बताया है, इसकी डिटेल में आप काफ़ी सारे गए हैं। ये सारे काम करने के लिए तो अच्छी खासी रकम की ज़रूरत है, तो ये सोर्सेज क्या उसके अपने होते हैं या मुखय्यर हजरात इस सिलसिला में तावन करते हैं, ये क्या होता है, इस हवाले से कुछ बताएंगे? जी बिल्कुल, फ़िलहाल तो पाकिस्तान असिस्टिव टेक्नोलॉजी फाउंडेशन के अपने कोई सोर्सेज नहीं है जिनसे हमारा रेवेन्यू जनरेट होता हो। ये सारा सिलसिला मुखय्यर हजरात के ताउन से ही चल रहा है, जिनको अल्लाह ताला ने दिया और देने की तौफीक दी है, उनकी मदद से, उनके ताउन से ये सारा सिलसिला चल रहा है। हम उनके बेहद मशकूर हैं कि हमें बार बार ये कहा गया कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए किसी भी मामले में, तो इसलिए बग़ैर नाम लिए ही हम
سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو بھی ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، جس طرح بھی تعاون کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو بے بہا برکتیں عطا فرمائے۔ جی تو میرے خیال میں باقی ساری چیزیں ڈسکس ہو گئیں، بہت ساری باتیں ہم نے کر لیں۔ میرے خیال میں اب شرکاء کو، جو ہمارے ویورز ہیں، جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو ہمیں سن رہے ہیں، ان کو مزید انتظار نہیں کروانا چاہیے، لیکن تھوڑا سا انتظار خیر ابھی کر لیں، کیونکہ کچھ باتیں آپ سے کرنا انتہائی ضروری ہیں جو کہ آپ کو مستقبل میں بہت فائدہ دیں گی۔ اس سے پہلے کہ ہم نتائج کا باقاعدہ اعلان کریں اور رزلٹ آپ تک پہنچائیں، چند چیزیں آپ لوگوں سے کہنی ہیں۔ سب سے پہلے تو جب آپ نعت پڑھتے ہیں، اس نعت میں جس چیز کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے، جس چیز نے سامنے آنا ہوتا ہے، وہ آپ کے سر نہیں ہے۔ سر ہونے چاہیے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن ترجیح آپ کی محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہونی چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے نعت کو جو شکل دے دی گئی ہے موجودہ دور میں، وہ صرف اپنے سروں کا اور اپنے گلے کا اظہار ہے کہ کس میں کتنی پاور ہے، کس کا گلا کتنا اس کا ساتھ دیتا ہے، کس کے سر کتنے اچھے ہیں۔ یہ چیز اب رہ گئی ہے ہمارے نعتوں میں۔ اس کا اثر ہمیں مقابلے میں بھی دیکھنے کو ملا۔ اس کے بعد جیسے کہتے ہیں نا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، تو ادب واضح ہونا چاہیے۔ آپ کا لہجہ، آپ کا انداز اس طرح کا ہونا چاہیے کہ سننے والا یہ نہ سمجھے کہ کوئی سریلا پڑھ رہا ہے، بلکہ اس کو یہ لگے کوئی عاشق رسول نعت خوانی کر رہا ہے۔ پھر آپ لوگوں سے کہا گیا کہ شاعر کا نام آپ نے بتانا ہے۔ کچھ نے بتایا، کچھ نے نہیں بتایا، اور جنہوں نے نہیں بتایا ان کو تو نتائج میں پھر پتہ چل ہی جائے گا، لیکن جنہوں نے بتایا ان میں سے بھی کچھ نے تو بالکل شاعر کا ایسے نام لیا جیسے ہم اپنے گھر کے کسی فرد کا، اسپیشلی اپنے سے کسی چھوٹے کا نام لیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی غیر مناسب عمل ہے، اس سے بہرحال گریز کرنا چاہیے۔ تو چلتے ہیں جی رزلٹ کی جانب، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ ہمیں شکریہ بھی ادا کرنا ہے آپ نے منصفین کا، جنہوں نے دن رات محنت کر کے یہ رزلٹ تیار کیا جو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ ہمارے منصفین جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جناب غلام عباس ثاقب صاحب، جناب کامران خان صاحب، محترمہ سمرین عدیل صاحبہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ تو اس کے علاوہ میں اپنی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جن کے مشورے ہمارے ساتھ رہے، اور جن میں اگر ہم نام لیں گے تو بات بہت آگے تک چلی جائے گی، لیکن فردن نہیں، سب کا مشترکہ شکریہ ادا کیا جاتا ہے، پوری ٹیم کا بہت شکریہ، بلکہ اور منصفین کا بھی بہت شکریہ، اور ہم انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی وہ ہمارا اسی طرح ساتھ دیں گے، اسی طرح محنت کریں گے، اور اسی طرح خوبصورت رزلٹ جو ہے ہمیں دیا جائے گا۔ تو رزلٹ کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ردا فاروق، تو چلتے ہیں جی ردا فاروق کے پاس اور مائک انہیں دیتے ہیں۔ اور ردا فاروق، آپ کمپٹیشن کو بڑی باریک بینی سے دیکھتی ہیں، اس پہ اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا اور رزلٹ بھی ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ایوری ون، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ہیلدی اور بلیسڈ لائفز انجوائے کر رہے ہوں گے۔ میں ہوں ردا فاروق اور PATF کمپٹیشن کی جانب سے آرگنائزڈ 5th آل پاکستان آن لائن نعت کمپٹیشن کے رزلٹ سیکشن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سب سے پہلے اپنے ویوز کو ایک اسٹوڈنٹ کے طور پر ایکسپریس کروں گی، اپنی آبزرویشنز اور فائنڈنگز اور جو کچھ میں نے سیکھا وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ لیکن یہ سب ویوز ایکسپریس کرنے سے پہلے I have to say thank you to everyone جس نے اس کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا۔ I thank you۔ اور آپ سب کا تھینکفل ہونے کی ریزن یہ ہے کہ آپ کی آوازوں نے، آپ کے انداز نے، آپ کے وے آف ریسیٹیشن نے مجھے بہت سارا کچھ سکھایا۔ کچھ مسٹیکس جو بینگ پارٹیسپینٹس آپ سے ہوئی وہ صرف آپ کے لیے ہی نہیں بلکہ باقی سننے والے تمام لوگوں کے لیے بھی اپنی اصلاح کا ذریعہ بنی۔
ہمارے ایکسپرٹس نے جتنے اچھے سے ہمیں ہر پرسپیکٹیو سے گائیڈ کیا ان کا بھی بے حد شکریہ. سو فرسٹ آف آل جب ہم کسی کمپٹیشن میں پارٹیسپیشن کی بات کرتے ہیں تو یوں تو بہت سے ایسپیکٹس، بہت سی چیزیں اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، لیکن 3 چیزیں سب سے زیادہ اہمیت اختیار کر جاتی ہیں، جس میں سب سے پہلی آپ کے کلام کا انتخاب، دوسری چیز the use of your vocals یعنی آپ کے گلے کا استعمال، اور تیسری چیز the way or style of your presenting a کلام، کسی کلام کو پیش کرنے کا آپ کا انداز. جب ہم سلیکشن آف کلام کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس 2 مزید چیزیں ایسی ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے، جس میں سب سے پہلی کلام کے الفاظ یعنی اس کی شاعری کا انتخاب، جو کہ میرے خیال میں ایک کمپٹیشن کو کسی محفل سے جدا کرتا ہے. اور وہ یوں کہ کسی محفل میں تو آپ مناجات یا کوئی ایسا کلام جس میں آپ کی خواہش کا اظہار ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی کسی چیز کی تعریف شامل ہو، جیسے شہر مدینہ، آپ محفل میں تو ایسی نعت پڑھ سکتے ہیں، لیکن کمپٹیشن پرسپیکٹیو سے جب آپ نعت پڑھیں گے تو اس میں آپ ایسے کلام کا انتخاب ہی کریں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی صفات پر مبنی ہو. دوسری یہ چیز کہ کلام کی کمپوزیشن وہ بھی کمپٹیشن کے مطابق ہونا چاہیے. کمپوزیشن یعنی دھن یا ٹیون اتنی سادہ بھی نہیں ہو کہ جو عام طور پر محافل میں پڑھی جاتی ہے، اور گانے کی طرز پر تو بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. تو ہمارے ججز نے پارٹیسپینٹس کی پرفارمنس کے اوپر کمنٹس کرتے ہوئے بڑی تفصیل سے ہمیں اس بارے میں بتایا کہ ہمیں کلام کے الفاظ یعنی اس کی شاعری اور اس کی کمپوزیشن دونوں کا انتخاب کمپٹیشن کے مطابق کرنا چاہیے. جہاں تک بات ہے سر یا گلے کے استعمال کی، تو ہم نے سیکھا کہ ہمیں اس میں بہت بیلنسڈ اپروچ رکھنے کی ضرورت ہے. نہ ہی اتنا سادہ پڑھ دیں کہ محسوس ہو کہ کسی محفل میں پڑھ رہے ہیں، اور نہ ہی اتنے کلاسیکل ہو جائیں کہ محسوس ہو جیسے کسی کلاسیکل میوزیکل سیشن میں آ گئے ہیں. تو ہمیں نہ ایک خاص حد سے پیچھے رہنا ہے اور نہ ایک خاص حد سے آگے بڑھنا ہے. We have to maintain a balance. اور گلے کے استعمال میں تو یہ چیز بہت امپورٹنس رکھتی ہے کہ پہلے ہم پہچانیں کہ ہم کس قسم کے کلام پڑھ سکتے ہیں، ہمارا گلا کس قسم کے سر اٹھا سکتا ہے. ایکسٹرا ویریشنز لگانا، اپنے ووکلز کو بنا کر پریزنٹ کرنا، بعض اوقات یہ آپ کے کلام کی خوبصورتی کو متاثر کرتا ہے، تو ہمیں اسے بھی اوائڈ کرنا ہے. یہ بھی ہم نے سیکھا. تیسری چیز جو کہ آپ کا کلام کو پیش کرنے کا انداز ہے، اس میں مزید 2 چیزیں آ جاتی ہیں جس میں آپ کے وربل ایکسپریشنز اور نان وربل ایکسپریشنز دونوں امپورٹنس رکھتے ہیں. وربل ایکسپریشنز یعنی وہ تاثرات جو آپ الفاظ کو ادا کرتے ہوئے کسی کے اوپر چھوڑتے ہیں. آپ اضافتوں والے الفاظ کو کس طرح سے ادا کرتے ہیں؟ کیا آپ سر کو مینٹین رکھنے کی خاطر ان ورڈز کے تلفظ پر کمپرومائز کر جاتے ہیں، یا آپ سر اور الفاظ کی ادائیگی کو ایک بیلنسڈ وے میں مینٹین کرتے ہیں، ان کے درمیان ایک تناسب برقرار رکھتے ہیں؟ تو یہ چیز بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اور آپ کے نان وربل ایکسپریشنز یعنی آپ کے لہجے سے کیا ظاہر ہو رہا ہے، آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کوئی نعت، ایک کوئی غزل یا ٹھمری. یاد رہے جب ہم نعت پڑھ رہے ہیں تو اس کا تعلق کسی قسم کی میوزیکل پریکٹس سے نہیں. ان چیزوں کے درمیان فرق کس طرح سے کرنا ہے یہ ہم نے ہمارے ایکسپرٹ سے بہت اچھے سے بہت تفصیل سے سیکھا. اور اسی کے ساتھ ہم بڑھیں گے پہلے فیمیلز کے رزلٹ کی جانب اور اس کے بعد میلز کا رزلٹ اناؤنس کریں گے. یہاں میں اناؤنس کرتی چلوں کہ وہ پارٹیسپینٹس جو ایک یا ایک سے زیادہ اصولوں کی خلاف ورزی کے نتیجے میں مقابلے سے خارج کر دیے گئے
یعنی کمپٹیشن سے ڈسکوالیفائی ہو گئے ان کا نام اناؤنس نہیں کیا جائے گا۔ تو پہلی شریک مقابلہ جو کامیابی سے اس کمپٹیشن کے فائنل راؤنڈ تک پہنچی ان کا نام ہے روبینہ اسلم۔ She is the daughter of Muhammad Aslam and belongs to Lahore۔ اور فائنل راؤنڈ میں ان کی پرفارمنس کی بیس پر انہوں نے نمبرز حاصل کیے 10۔ اگلا نام سمیہ نذیر، ڈاٹر آف نذیر احمد فرام محمد بن قاسم ویلفیئر ٹرسٹ ملتان، اور ان کے حاصل کردہ نمبر ہے 10۔ ملائکہ غوری، daughter of Muhammad Afzal Ghori from Sakkar, is the next successful participant of the final round of this competition. ان کے مارکس ہے 11۔ سمینہ احمد، daughter of شیر محمد from Ukara, is the next female. ان کے حاصل کردہ نمبر بھی ہے 11۔ اگلی شریک مقابلہ حفصہ ایمن from اسلام آباد۔ She is the daughter of سجاد احمد۔ ان کے حاصل کردہ نمبر ہے 13۔ Next female participant is Maria Kausar, daughter of محمد جہانگیر from خانپور۔ ان کے حاصل کردہ نمبر ہے 14۔ اور اگلی خوبصورت آواز تیسری پوزیشن کی حقدار قرار پائی۔ ان کا تعلق کراچی سے ہے۔ She is ہمرا علی، ڈاٹر آف سخاوت علی۔ ان کے حاصل کردہ نمبر ہے 16۔ اگلا خوبصورت نام جو کہ اپنے سریلے اور پرسوز انداز کی وجہ سے دوسری پوزیشن کا حقدار قرار پایا وہ نام ہے امبرین بی بی۔ ان کا تعلق حاصل پور سے ہے and she is the daughter of فیض احمد۔ ان کے حاصل کردہ نمبر ہے 17۔ And now is the time to look for the first position holder amongst females. ان کا تعلق سرگودا سے ہے۔ حاصل کردہ نمبر ہے 30 یعنی 30 اور نام ہے صبا رمضان۔ Many congratulations to you. اور اب باری ہے میلز کے رزلٹ کی۔ Mr. Khawar Abbasi is the first male participant of the final round. He is the son of Shaukat Abbasi and belongs to Karachi. ان کے حاصل کردہ نمبرز 10۔ Next male participant is Mr. Saifur Rahman, son of Sohail Arshad from Muhammad bin Qasim Welfare Trust, Multan. ان کے حاصل کردہ نمبر 14۔ Next participant Mr. نزاکت علی، ان کا تعلق اسلام آباد سے ہے اور انہوں نے نمبرز حاصل کیے 14۔ میلز یعنی مرد حضرات کے مابین مقابلے میں تیسری پوزیشن کے حقدار قرار پائے فیضان احمد۔ He is the son of محمد عباس and belongs to ملتان۔ ان کے حاصل کردہ نمبر 17۔ میلز کے درمیان دوسری پوزیشن، نام ہے محمد رمضان، والد کا نام عبدالستار، تعلق سرگودا سے ہے اور حاصل کردہ نمبر ہے 19۔ وہ خوش نصیب کینڈیڈیٹ جو میلز میں پہلی پوزیشن لینے میں کامیاب ہوئے یہ ہے جواد اظہر۔ ان کے والد کا نام اظہر حسین، تعلق ہے شہر فیصل آباد سے اور حاصل کردہ نمبر ہے 22۔ Many congratulations to all of you for securing positions. اور این وے میں ایک مرتبہ پھر سے سبھی پارٹیسپینٹس کو کنگریچولیٹ کرتی ہوں جنہوں نے ہمارے اس کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا اور اسے خوبصورت بنایا، کیونکہ اگر کوئی ٹیم آپ کے لیے کسی کمپٹیشن کو آرگنائز کراتی ہے تو اس کمپٹیشن میں خوبصورت رنگ بھرنے، اپنی خوبصورت آوازوں سے اس کمپٹیشن کو رونق بخشنے کے لیے آپ پارٹیسپینٹس کی کنٹریبیوشن بھی اتنی ہی ویلیوبل ہے، اتنی ہی ضروری ہے۔ خاص طور پر مبارکباد ان لوگوں کو جنہوں نے پوزیشن سیکیور کی اور جو پوزیشن سیکیور نہیں کر سکے، ان کے لیے keep moving ahead positively
and constructively in your life. کیونکہ اگر ہے جذبہ تعمیر زندہ تو پھر کس چیز کی ہم میں کمی ہے؟ اگر ہم ہارنے کے باوجود کچھ بہتر کرنے کا جذبہ، اپنے آپ کو امپروو کرنے کا جذبہ ہم میں موجود ہے تو پھر ہماری ہار نہیں بلکہ یہ بھی ہماری جیت ہے۔ اسی کے ساتھ رضا کو رزلٹ سیکشن سے دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔ جی تو بہت شکریہ رضا فاروق، اور مبارکباد پیش کرتے ہیں ہم ان شرکا کو جنہوں نے فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ پوزیشن حاصل کی۔ سب کو ہماری پوری ٹیم کی جانب سے، ہمارے منصفین کی جانب سے بہت بہت مبارکباد۔ اب مرحلہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو انعام حاصل کر لیا ہے محنت کر کے، کوشش کر کے، اب آپ نے اس کو ہم سے حاصل کیسے کرنا ہے۔ تو اس کا بالکل آسان طریقہ ہے، جس نمبر پہ آپ نے وائس نوٹ سینڈ کیا تھا اسی نمبر پہ آپ رابطہ کریں گے۔ اپنا اکاؤنٹ نمبر ہماری انتظامیہ کو لکھوائیں، اکاؤنٹ ڈیٹیلز بھی ساتھ بتائیں، یعنی وہ اکاؤنٹ کس بینک کا ہے، کس نام پر ہے، تاکہ آپ لوگوں کا انعام آپ تک پہنچایا جا سکے۔ پہلا انعام 10,000 روپے، دوسرا انعام 7,000 اور تیسرا انعام 5,000 آپ لوگوں کو دیا جائے گا۔ جو ہمارے شرکا ونر شرکا ہیں خاص طور پہ، وہ جلد از جلد اپنے اکاؤنٹس ہمارے انتظامیہ تک پہنچائیں تاکہ آپ کا انعام آپ تک پہنچے۔ آپ سب کا ایک دفعہ پھر شکریہ، ناظرین کا، سامعین کا، منصفین کا، پوری ٹیم کا بہت بہت شکریہ۔ آئندہ پھر کسی ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات رہے گی۔ میں جاتے جاتے یہ نہیں کہوں گا، آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ تو ہم کہتے ہی رہتے ہیں۔ جی عمران، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ویڈیو آپ آخر تک دیکھیں اور ہمارے کامنٹ سیکشن میں آپ اپنی آراء ضرور دیا کریں، کیونکہ ہم بارہا کہتے ہیں لیکن ہمیں صرف تعریف ہی سننے کو ملتی ہے۔ تعریف سے ہم زیادہ کچھ سیکھ نہیں پاتے اور نہ ہی ہم فیصلہ کر پاتے ہیں کہ آپ کی رائے کیا ہے۔ جو بھی آپ سے پوچھا گیا یا جو ایونٹ ہوا اس کے حوالے سے جو ہماری کاوشیں ہیں ان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ آپ کی آراء ہمارے لیے اہمیت کی حامل ہیں، اپنی قیمتی آراء ضرور دیا کریں۔ خاص طور پہ جو کامیاب شرکا ہیں، ویسے تو ناکام کوئی بھی نہیں ہے اس مقابلے میں، سبھی کامیاب ہیں، لیکن جو جیتنے والے شرکا ہیں ان سے ضرور گزارش ہے کہ جب ان کا انعام ان تک پہنچے اس کی تصدیق کریں اور اپنی قیمتی رائے ضرور ہمیں دیں، کیسے ہم آئندہ اس مقابلے کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اپنا رکھیے ڈھیر سارا خیال، اور ان لوگوں کا بھی جن کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں رکھیے گا یاد۔ آپ سے پھر ہوگی ملاقات، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ PATF, leading towards independence.